नाज़रीन टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन 2.5 साल पहले जो आंखें नए पाकिस्तान का ख्वाब देख रही थी, रियासत मदीना के ख्वाब, एक फलाही रियासत के ख्वाब, एक ऐसी रियासत के ख्वाब जहां गरीब परवर हुक्मरान होंगे, जहां सच का बोलबाला होगा, जहां हकदार को उसका हक मिलेगा। दो नहीं, एक पाकिस्तान का ख्वाब, जहां इंसाफ का दौरा होगा। आज वही आंखें इंसाफ के लिए तरस रही हैं, अपने हक के लिए तरस रही हैं। सेनेट के इंतखाबात से पहले चारों सूबों में तहरीक इंसाफ में नाइंसाफी पर वर्कर्स की आवाज गूंज रही है। सेनेट की टिकटों के बंटवारे में काम की हार और नाम की जीत हुई। वर्कर्स मुंह देखते रह गए और बाजी कोई और ले गया। जब झूठ बोलने वालों, शहरियत छुपाने वालों को, सरमायादारों को नवाजा जाए, जब मेरिट सियासी जद्दोजहद के बजाय क़यादत का करीबी होना बन जाए, जब टिकटों की तकसीम साफ हो ना शफाफ हो, जब धड़ों की सियासत का राज हो, तो तब्दीली का ख्वाब आंखों में सजाने वाले यही कहेंगे कि मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। जब बड़े बड़े फैसलों के लिए बड़े बड़े नामों वाला पार्लिमानी बोर्ड बनाया जाए जो वर्कर्स की मुशावरत के बगैर फैसले करे, उन फैसलों पर सूबाई तंजीमों में फूट पड़ जाए, इन फैसलों पर यू टर्न लेने पड़े, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। जब दोहरी शहरियत छुपाने और झूठ बोलने पर नाअहलियत के मुकदमे का सामना करने वाले फैसल वाडा को सेनेट का टिकट मिल जाए, सिंध के एमपीएस के एतराजात को हवा में उड़ा दिया जाए, जब जाती पसंद पर फैसले हों, क़यादत का करीबी साथी होना ही सेनेट की टिकट के लिए काफी हो, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। पार्टी पॉलिसी की धज्जियां बिखेरते हुए, पार्टी वर्कर्स की दिल आजारी करते हुए, एक सरमायादार जिसके खिलाफ मुबैना तौर पर करप्शन के भी इल्जामात हों, दरीना वर्कर्स को नजरअंदाज करके एक मालदार ठेकेदार सैफुल्लाह अबड़ो को सिंध में टिकट से नवाजा जाए, जब इंसाफ की तहरीक में वर्कर्स के साथ नाइंसाफी हो, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। खैबर पख्तूनख्वा में पहले नजीउल्लाह खटक को टिकट दिया गया, फिर धड़ेबंदी के खौफ से इस फैसले पर यू टर्न लिया जाए और फिर एक आम वर्कर के बजाय ताकतवर शख्सियत लियाकत तरकई को टिकट दे दिया जाए, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। जब ज़िमनी इलेक्शन में अमन को निशाना बनाया जाए, कशीदगी इस कदर बढ़ जाए कि फौज को बुलाने का मुतालबा हो और ये कोई और नहीं तहरीक इंसाफ के रहनुमा करें, इलेक्शन कमीशन के कानून को अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली तोड़े और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। जब रेलवे में नाकामी पर वजीर को घर भेजने के बजाय उसे वजारत दाखिला दे दी जाए, जहां उनके बयानात से तनाज़ात पर कोई पूछगछ ना हो, पहले कहे आंसू गैस के शेल बेकार पड़े थे तो टेस्टिंग कर ली, फिर इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर माफी मांगनी पड़े, तो मेरे कप्तान, ये है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। 2 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2.5 साल में तब्दीली का ख्वाब देखने वाले, तब्दीली के लिए वोट देने वाले, तब्दीली को सपोर्ट करने वाले आज पूछ रहे हैं कि मेरे कप्तान, क्या यह है वो तब्दीली जिसका इंतजार था। नाज़रीन, आज खबरें बहुत हैं। 3 हलकों के अंदर आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और फवाद चौधरी साहब ने आज ये ऐलान किया है कि मरियम नवाज साहिबा बैक डोर के जरिए राब्ता कर रही हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज सेनेट की टिकटों के हवाले से उनके पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। फैसल वाडा साहब को टिकट देने का फैसला पक्का हो चुका है। पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है ये टिकट वापस ले लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फैसल वाडा साहब के पास ये टिकट मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ नून लीग के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी शायद धड़ेबंदी हो गई है और वहां पर भी जो टिकटों की तकसीम हुई है उसके ऊपर भी एतराज़ात किए जा रहे हैं। मामला है कि अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं, उन्हीं से ये तमाम सवालात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कवल शोजब साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून से रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और JUFA से नईमा किश्वर साहिबा ने आज हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मेरे ख्याल में कवल शोजब साहिबा के पास ही चलते हैं। कवल शोजब साहिबा, आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूं, लेकिन सबसे पहले ये जो फैसल वाडा साहब का टिकट है, आज इसे पक्का कर दिया गया, फैसला कर लिया गया कि उन्हीं को दिया जाएगा। ऐसी क्या जरूरत है, इतनी क्या इमरजेंसी है कि उनको ही ये टिकट जाना चाहिए और किसी और को ना जाए ये टिकट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मंसूर। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि सारों का फोकस सिर्फ फैसल वाडा क्यों है। पूरी लिस्ट आई हुई है, बड़े हमारे वर्कर्स हैं, फैसल वाडा साहब भी हमारा फेस है, हमारे वर्कर हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर का और पार्टी का डिसीजन है कि किस प्लेयर को कहाँ से लेकर आना है। लेकिन अच्छी बात है, चलें, सारा फोकस PTI के कैंडिडेट्स पर है और फैसल साहब की जो टिकट है उसको जाहिर है सारों ने डिस्कस किया, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें और उसको अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अप्रूव किया और उस अपने फैसले पे वो कायम है
تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اچھی ریزنز ہی ہیں اس کے بہاف پہ, اور فیصل صاحب ہمیں انشاءاللہ جلدی سینٹ میں نظر آئیں گے, اپنی بھرپور اپنی پریزنس دکھائیں گے. اس کے علاوہ میں کچھ آپ کی تبدیلی کا جو تھا سوال کر رہے تھے, کچھ تبدیلیاں ہماری اپوزیشن کی لسٹوں میں بھی آئی ہیں, اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دو نام لینا چاہ رہی تھی کہ عزیر بلوچ صاحب کے ایک سہولت کار ہوتے تھے شہادت اوان صاحب, پیپلز پارٹی نے اس دفعہ ان کو ٹکٹ دیا, اور جو رحمان ملک صاحب ہیں ان کے بڑے سٹالورٹ ہیں اور ایک زمانے سے وہ ایک ایکسپیرینس سینیٹر ہیں, کیا وجہ ہے کہ ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا یا ان پہ کانفیڈنس نہیں دکھایا گیا. زبیر صاحب جو سپوکس پرسن ہیں مسلم لیگ نون کے, خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے, ان کو بڑی تیاریاں کروائی گئیں, ووٹ بھی شفٹ کیا گیا, وہ بیچارے خوش بھی بہت تھے, کچھ واٹس ایپ کے گروپس میں وہ اپنی اظہار بھی کر رہے تھے ایکسائٹمنٹ کا, اور پھر اچانک سے پتہ چلا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں جو دیے گئے ہیں, مثلا سیف الملوک کھوکھر صاحب میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک قبضہ مافیا کے رکن ہیں اور کئی جگہوں پہ پارٹی میں فنڈنگ کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں ایک بیلنس طریقے سے سارے جتنے بھی ممبران آئے ہیں ان کا کمپیریزن بھی کیا جانا چاہیے, اور اس پہ سوال بھی اٹھتے ہیں. اور آن ٹاپ پی ڈی ایم کے جو جوائنٹ اتارے گئے ہیں کھلاڑی, جن کا نام ہے یوسف رضا گیلانی صاحب, جی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت وہ حکومت میں تھے اور ایک پرائم منسٹر تھے تو سب سے زیادہ نون لیگ ان کے خلاف تھی. آج تک ان کو مجرم, اور ان کے خلاف اس وقت کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے نواز شریف صاحب, وہ کورٹ میں بھی گئے, پھر وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, ان کے خلاف بیانات بھی ہیں, احسن اقبال صاحب کے بہت سارے بیانات ہیں, پوری نون لیگ کے بیانات ہیں. اور اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس ابھی ان پہ چل رہا ہے کہ ایک ٹرکش جو پرائم منسٹر کی وائف نے ہار دیا, اس کو انہوں نے اپنی جیب میں ڈال لیا. انجلینا جولی جب آئی تھیں سیلاب کے ٹائم پہ تو انہوں نے بہت ہی ارسپانسبلٹی اور انسینسٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے دعوتیں کی, اور اپنی پوری فیملی کو ایک چارٹر طیارے کے تحت بلا کر اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچائی. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ سینٹ میں لا رہے ہیں. اور جبکہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے قاسم گیلانی صاحب ایک دن پہلے تک کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کا نہ ووٹ ٹرانسفر ہوا ہے, نہ میرے والد صاحب سینٹ کا الیکشن اسلام آباد سے لڑ رہے ہیں, اور اگلے ہی دن انہوں نے بڑی سی کلا بازی کھائی اور کہا کہ سیاست تو ڈے ٹو ڈے پہ چلتی ہے. تو یہ عرف عام میں آپ تو شاید یو ٹرن کی کوئی اور ڈیفینیشن دیتے ہیں, ہمارے لیے یہ جھوٹ اور منافقت کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے کیا مسائل ہیں. اور ایک سوال میرا اور بھی ہوگا آپ کے پینل سے کہ کیا مریم بی بی کے پاس یا نون لیگ کے پاس ایک بھی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں تھا جس کو وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آگے لا سکتے, یا اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے کوئی لین دین کر لیا ہے, یا زرداری صاحب نے کوئی خاص چال چلی ہے جس کے تحت دونوں کے دونوں جو آئے ہیں ان کے کینڈیڈیٹس وہ پیپلز پارٹی کے ہی فیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح کے یہ جو پوری لسٹ آئی ہے ہمارے پاس, تو اللہ کا شکر ہے کارکن ہے ہمارے پنجاب سے, آپ کو پتہ ہے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں, اور بڑے زبردست ڈائنامک ایک ٹیم ہے جس کو فیلڈ کیا گیا ہے سینٹ کے لیے. اعجاز چودھری صاحب ہیں, اون بپی صاحب ہیں, سیف اللہ نیازی صاحب ہیں, اسی طرح کے پی سے بھی کافی زبردست قسم کی ٹیم آ رہی ہے, فلک ناز صاحبہ ہیں, فرح خان صاحبہ بھی تو ہیں, زرکا جی کورنگ کینڈیڈیٹ ہمارے بہت سارے آئے ہیں, اور میرے خیال میں ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, لیکن جو ایک جن کو فیلڈ کیا گیا ایکچوئل میں زرکا صاحبہ ہیں, ڈاکٹر زرکا, وہ ہماری پرانی کارکن ہے. اسی طرح اسلام آباد سے فوزیہ ارشد صاحبہ ہیں, یو سی کی چیئر پرسن رہی ہیں, اس سے پہلے سیمی ایزدی صاحبہ بھی یو سی کی وائس چیئر پرسن رہی ہیں, اور ابھی بھی فلک ناز صاحبہ ہیں, وہ ہماری پرانی ورکر ہے, ایک مڈل کاسٹ سے ان کا تعلق ہے. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں. حامد اللہ صاحب ہیں جن کو آپ کو ایک خبر دوں, یہ ڈاکٹر زرکا جو ہے نا رومینہ خورشید صاحبہ کی ہمسائی بھی ہیں یہاں پہ, یہ ان کے ساتھ ہی والے گھر میں رہتی ہیں, مجھے پتا ہے اس بات کا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے, پھر تو آپ کو اور بھی بہت خبریں ہوں گی. نہیں مجھے بالکل پتا ہے, ان کے بارے میں مجھے بڑی ڈیٹیل پتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو یو ٹرن ہوتا ہے, آئیں ذرا اس پروگرام میں فیصلہ کر لیں, اسے کیا کہا جائے, اسے جھوٹ کہتے ہیں, یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے, یہ اس کے لیے کوئی لفظ ایجاد کرتے ہیں تاکہ سب کے اوپر ہی پھر اپلائی ہو کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ جھوٹا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ کریں. میں منصور اچھا سوال کیا آپ نے, میں بالکل آپ کے اس سوال کا جواب اس لیے دے رہی ہوں کہ جب یو ٹرن کی بات کی اور سمجھایا گیا کہ بھائی ڈے ٹو ڈے اگر اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, آپ نے ایک مین گول کو اچیو کرنے کے لیے اگر اپنا رستہ یا روڈ چینج کرنی ہے تو اس کو عرف عام میں سمجھدار لوگ یو ٹرن کہتے ہیں. لیکن ہمارے جو پی ڈی ایم والے ہیں یا اپوزیشن والے, انہوں نے کہا نہیں,
لوگ وہ صحیح ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے پھرے نا. تو پھر آپ جب یہ اپنی زبان سے روز پھریں گے تو اس کو آپ جھوٹ ہی کہیں, اس کو آپ سیاسی کلا بازی کہیں, اس کو منافقت کہیں, اس کو آپ یو ٹرن بالکل مت کہیں. یو ٹرن کا آپ ہمارے لیے رہنے دیجئے, کیونکہ ہم اپنی اسٹریٹجی ہم بتا کے چینج کرتے ہیں. ہم بڑے بڑے دعوے جھوٹ بولنے کے بالکل نہیں کرتے, ہم اپنے گول سے بالکل نہیں ہٹتے, ہم اپنی جو تحریک ہے یا جو ہمارا مقصد ہے اس سے نہیں ہٹتے. اور سینٹ میں جتنے لوگوں کو لا رہے ہیں, مجھے فخر ہے اپنی پارٹی پہ کہ ڈیموکریٹک پریکٹسز ہیں, اور ہماری واحد وہ پارٹی ہے کہ جہاں پر لوگوں کی زبانوں کو تالے نہیں لگائے گئے, انہیں سیاسی غلام نہیں بنایا گیا. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا, پاکستان تحریک انصاف اگر کرے گی تو وہ چینج آف اسٹریٹجی کھلائے گی, وہ یو ٹرن ہوگا, لیکن اچھا والا یو ٹرن ہوگا. اور اگر پی ڈی ایم کرے گی تو اسے منافقت کہنا ہے. ٹھیک ہے, کنول شوذب صاحب سے یہ ان کا اپنا, یہ انہوں نے خود کہا ہے, یہ انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا, ہم نے فیصلہ کر لیا, یہی کریں گے اب. اچھا, اب آگے چلتے ہیں, ذرا نون لیگ کی طرف بھی ذرا پوچھ لیں, آپ کی پارٹی کے چیئرمین کون ہے رومینہ صاحبہ؟ راجہ ظفر الحق صاحب. تو راجہ ظفر الحق صاحب کو آپ نے پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا؟ بالکل نہیں. دیکھیں, عہدے جو چیئرمین ہے اس کو عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر وہ نہیں, ایک سیکنڈ, مجھے میں یہ بڑی کلیئرلی آپ کو کہنا چاہوں کہ جو آج ایک طرف سے تھوڑا سا ہوائیاں اڑائی جا رہی ہیں یا ریومر اڑائے جا رہے ہیں کہ راجہ ظفر الحق صاحب جو ہے ان کو سائڈ پہ کر دیا, ایسا قطعاً نہیں ہے. پوری پارٹی ایک ساتھ تھی ہے, اور اس قسم کے جو شگوفے اڑانے والے لوگ ہیں میرے خیال میں وہ شگوفوں میں ہی رہیں گے. ایسا قطعاً کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے یا کر دی, وہ چیئرمین تھے ہیں. اور اگر کہا جائے کہ سینٹ میں اس ٹائم نہیں ہے تو دیکھیں, جو پارٹی کی مشاورت کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ ہی از دا فاؤنڈر ممبرز, اور وہ ایک بنیاد ہے اس پارٹی کی. تو اس قسم کی باتوں سے میرے نہیں خیال میں کہ کوئی خاص فرق پڑتا ہے. ویسے میں نے جہاں تک آج تک جتنی سیاسی جماعتیں میں نے دیکھی ہیں, سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, چیئرمین ہے, پریزیڈنٹ ہے, سیکرٹری جنرل ہے, ٹریجرر ہے, یا اس قسم کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں, کم از کم وہ تو پارلیمنٹ میں جائے. آپ کی پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے اپنے چیئرمین کو باہر نکال دیا. نہیں, ایسا اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے. جو مشاہد اللہ صاحب ہیں وہ بھی ایک سینئر ہماری پارٹی کے اس طرح سے اسٹرانگ ممبر ہیں. اور رہ گئی بات جو پارٹی کا ڈیسیجن ہے, میرے خیال میں وہ سب کے سامنے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے, انہوں نے مخالفت کی تھی. دیکھیں, اس قسم کی باتیں تو اکثر لوگ ہوا میں چھوڑتے رہتے. جب انسان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا تو وہ مختلف قسم کے, میں تو ان کو شگوفے کہوں گی. اچھا چلے, میں آگے چلتا ہوں سر. لیکن میں ایک بات ویسے کہہ سکتی ہوں, تھوڑا سا محترمہ نے کافی کچھ کہہ دیا, تو میں کہوں گی کہ ایک تو ڈیفینیٹلی ہمیں کہا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر کہ سب سے پہلے تو فیصل واڈوا صاحب جنہوں نے پورے 2.5 سال پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا, الیکشن کمیشن کا سامنا نہیں کیا, عدالت کے سامنے نہیں گئے. آج ہم نے ان کو حقہ سچا کر کے صادق اور امین میرے خیال میں اب وہ ہو جائیں گے اور وہ سینٹ میں چلے گئے. وہ ڈیفینیٹلی فیس آف دا پارلیمنٹ ہیں, فیس آف دا پی ٹی آئی ہے میرا مطلب ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسی طرح کے فیس, یہ جتنا کوئی جھوٹ اور جتنی گھٹیا زبان کوئی بولے گا وہ فیس آف دا پی ٹی آئی ہوگا, جو کہ ہم نے آگے دیکھا بھی. اور جہاں تک بات کی انہوں نے, ان کو تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہماری پارٹی کے جتنے بھی ممبرز آئے ہیں وہ پورے اس طرح سے آئے, یہ تو نہیں آیا کہ کوئی کسی کا دوست ہے تو اس کو اکوموڈیٹ کر لیں. اور میرے خیال میں پارٹی کا وہ پی ٹی آئی کام اور پارٹی زیادہ لگ رہی ہے آج کل. اچھا سر, یہ آپ کی پارٹی کے اوپر بھی بڑے سنگین الزامات ہیں. رحمان ملک صاحب کو بھول گئے آپ لوگ, تو یہ کیا ہوا؟ بہت شکریہ جی. میرے خیال سے رحمان ملک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑی دیر سے حصہ ہے اور بڑی دیر سے سینٹ میں رہے ہیں. پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تاج حیدر صاحب کی سینٹ کے اندر زیادہ ضرورت تھی. لاسٹ ٹینیور میں تاج حیدر صاحب کو 6 سال سے باہر رکھا ہوا تھا سینٹ سے. وہ زیادہ سندھ گورنمنٹ کے اندر بہت زیادہ ہمارا کام الیکشن سیل کے سربراہ کے طور پہ کر رہے تھے, سیکرٹری جنرل رہے. تو پارٹیز کے اندر ہوتا ہے کہ جس کی جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ کیا جاتا ہے. اب انہیں اتنا رحمان ملک صاحب کا ہو گیا, جب وہ وزیر داخلہ تھے تو سب سے زیادہ تکلیف بھی میرے خیال سے انہی کو ہوتی تھی. آج اگر وہ سینٹ کے ممبر نہیں بنے, آپ بے فکر ہیں, رحمان ملک صاحب سے بہتر کام پارٹی کو لینا آتا ہے اور لے گی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے بھی بڑا موازنہ جب شروع کیا تو میں حیران رہ گیا کہ کوئی شخص حفیظ شیخ کے مقابلے پہ آپ یوسف رضا گیلانی کا کمپیریزن کریں تو تھوڑا سا انسان کو نا سویر الزامات ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر. توشہ خانہ کیس کا معاملہ ہے, اینجلینا جولی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اپنی فیملی کو کس طرح کتنی دیر تک ہمیں الزامات کے گھیرے میں لا کے بدنام کرنا ہے. 3 سال ہو گئے نا, توشہ خانہ میں ہم نے ہار چرا لیا, انہیں پتہ چل گیا. اور اتنے تگڑے لوگ ہیں, ایویڈنس ان کے پاس ہے کہ ہم ہار چوری کرنے والے ہیں, سزا نہیں دلواتے. اس کا مطلب ہے یہ جھوٹے ہیں. ان کا کام ہے جو مخالف آئے گالم گلوچ کریں اور اسے بدنام کریں, نہ کوئی ثبوت دینا ہے نہ کوئی کام کرنا ہے. اور ان کا بھی آپ نے دیکھا نہیں کہ جھوٹ 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 22 سال جو بولا گیا تھا. میرے ایک بات بتائیں, میں خاص طور پہ یہ آپ دونوں سے یہ سوال ہے, آپ دونوں اس کا کیا جواب دیں گے. ایک زمانے میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے نون لیگ کیا کیا کچھ نہیں کہتی رہی. آپ کو یاد ہے وہ دور جو ہے,
آج انہی کو بیٹھ کے سپورٹ کریں گے, انہی کو بیٹھ کے بہت ووٹ ساری کریں چیزیں گے. مجھے موقع دے دیں اگر اس پہ, کیونکہ آپ بولیں پھر میں اس پہ جواب دیتی ہوں. بات ہوتی ہے, کئی دفعہ ہوتی ہیں باتیں, میرے خیال سے ان کا آج اتنے معتبر طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کرنا, شاہد خاقان عباسی صاحب کا انہیں سیکنڈ کرنا, یہ اچھی باتیں ہیں جمہوریت کے اندر. بالکل. اب آ جاتے ہیں یوسف رضا گیلانی, پھر چودھری پرویز الہی اور عمران خان صاحب کا ملنا بھی بہت اچھی بات ہے. تو ملتے رہے, ہم نے کب منع کیا؟ ہاں نہیں, اچھی بات ہے. اکٹھا کھانا کھائیں, وہ انکار کرتے ہیں. پھر وہ کہتے تھے میں اس کو چپڑاسی نہ رکھوں, قسمیں اٹھا کے اس کو انہوں نے آپ سب ایک جیسے ہوئے نا, سب ایک جیسے ہوئے, تو پھر آپ لوگ کس عمران خان صاحب کے اوپر کس بات پسند کرتے ہیں؟ آپ لوگ بھی وہی ہیں. ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دے کے پی ایم ایل این نے بھی پرائم منسٹر بنایا تھا. تو وہ اپوزیشن میں کوئی لفظ کہہ دیا ہو تو کہہ دیا ہو, پہلے بھی انہوں نے ہمیں گیلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا اور وزیر اعظم متفقہ طور پہ تھے. 2008 میں جب میں بنے تھے, ان کے بھی تھے, ہمارے بھی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کا اگر آپ مقابلہ کریں, ثابت کریں نا, جھوٹ نہ بولیں. دوسری بات, آج مقابلہ ہے عوام کا بمقابلہ آئی ایم ایف. ایک وہ وزیر اعظم رہا ہے جس نے 150% اضافہ کیا ہے تنخواہوں کے اندر, اور ایک وہ شخص ہے جس نے مہنگائی کے اندر بے تحاشا اضافہ کیا ہے, اور جو آئی ایم ایف کا نمائندہ ہو کے عوام کو یہاں پہ نچوڑ رہا ہے. اب ان دونوں کا مقابلہ ہے. آئی ایم ایف کا نمائندہ کون؟ عبدالحفیظ شیخ. ہاں, جو ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے لینا پڑا تھا. کیوں لینا پڑا تھا؟ مصیبت ہے, اس ملک کا سسٹم ایسا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو 88 میں پرائم منسٹر بنتی ہیں تو کہا جاتا ہے, ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ وزیر خزانہ آپ نہیں رکھیں گے, وزیر خارجہ آپ نہیں رکھیں گے. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کیا رونا رو رہا ہے. عبدالحفیظ شیخ صاحب کو جب آپ لوگوں نے وزیر خزانہ بنایا تھا تو ایک معاہدے کے تحت بنایا تھا. معاہدہ یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس, ایک تو ہمارے پاس اس وقت اس پہ ہماری کمی رہی ہے کہ ہم نے وزیر خزانہ کو تیار بھی نہیں کیا, اور دوسری ایک بڑی مصیبت یہی ہے کہ جب تک با اختیار حکومتیں سیاسی جماعتوں کو نہیں ملیں گی, وہ خراب ہوں گی, وہ ہمارا ایکسپیرینس ہو, ان کا ہو. لیکن جتنے بھی معاملات تھے ان کے اندر یوسف رضا گیلانی وہ وزیر اعظم تھا جس نے پارلیمان کو عزت دی, آرمی چیف کو, آئی ایس آئی چیف کو بلایا اور پارلیمان کو وقار دیا. اور آج کا سلیکٹڈ وزیر اعظم اور اس کی سلیکٹڈ کابینہ اور اس کے معاونین خصوصی اور اس کی یہ لیپالک کنگز پارٹی جس کا آج جوڑ چولہے ہل گئی ہیں, جس کی اس کی بات دیکھیں. کنگز پارٹی بنی بنائی جو ہوتی نا وہ چل جاتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے, لیکن جو لیپالک, آخری فکر ہے, جو لیپالک کنگز پارٹی ہوتی ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے جو آج کل ان کا ہوا. آپ لوگ برا بھلا پارلیمنٹ کو, موجودہ پارلیمنٹ کو ہر قسم کے ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. نعیمہ کشور صاحبہ, آپ کے اوپر جے یو ایف اے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک یہ بھی الزام ہے کہ اسی پارلیمنٹ کو آپ لوگ برا بھلا کہتے ہیں, اسی پارلیمنٹ کے پاس اب دوبارہ جاتے ہیں کہ جناب سینٹ کے اندر ہم نے ووٹ اکٹھے کرنے ہیں, آپ لوگ اپنی پارٹی کے امیدوار بھی ان سینٹ کے الیکشنز میں کھڑا کرتے ہیں. کیا یہ زیادتی نہیں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب, ہم نے جب پہلے دن سے کہا تھا, تمام جو پی ڈی ایم کے اپوزیشن ہے وہ آج ایگری کر رہی ہے کہ مولانا صاحب کا جو سٹانس تھا بالکل صحیح تھا کہ اگر ہم اس وقت اوت نہ لیتے تو ایک بہتر فیصلہ تھا. لیکن چونکہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ ہمیں لینا چاہیے, ہم نے پھر اوت لیا اور ہم پارلیمنٹ میں آئے. لیکن ہمارا سٹانس یہ ہے کہ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ سلیکشن ہوئی ہے, ان لوگوں کو سلیکٹ کر کے لایا گیا ہے. لیکن جو ہم نے اپنی سیٹیں جیتتی ہے تو ہم تو ان کے بل بوتے پہ آج یہ الیکشن لڑیں گے. جو سینٹ ہے وہ ایک مستقل ادارہ ہے, وہ ختم نہ ہونے والا ادارہ ہے. آج جو حکومت کو تکلیف ہے وہ, اور جو ان کو ٹینشن پڑی ہے, جو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں, کبھی ریفرنس دائر کر رہے ہیں, پھر اس کے انتظار کیے بغیر آئینی امینڈمنٹ آتے ہیں, پھر آئینی امینڈمنٹ کا انتظار کیے بغیر پھر اس پہ آرڈیننس لاتے ہیں. تو ان کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سینٹ الیکشن میں جانا ہے, ورنہ یہ تو بڑے خوش تھے کہ ہم سینٹ الیکشن میں نہیں جائیں گے. تو ان کے لوگ پھر یہ سینٹ میں میجارٹی حاصل کریں گے, ٹائم میں جو امینڈمنٹ چاہیں گے, جو قانون سازی چاہیں گے, یہ اپنی مرضی سے کر سکیں گے. لیکن جب پی ڈی ایم نے سنجیدگی کے ساتھ اپنے فیصلہ کیا اور الیکشن لڑنے کا, سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا, تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ان کو اب پتہ چل گیا کہ ان کے اپنے ممبران ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. اس وجہ سے اب ان کو یاد آ گیا اینڈ ٹائم پہ
کہ ہمیں اوپن بیلٹ کرنا ہے، لیکن اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس طرح کرنا ہے. نہ ان کو اب آئین کا کچھ پتہ ہے، نہ ان کو سپریم کورٹ کی کوئی وہ ہے کہ اب یا ریفرنس کا وہ کرے. اب الیکشن شیڈول آ چکا ہے، اس ٹائم پہ یہ لوگ ابھی کبھی ریفرنس کی طرف جاتے ہیں، کبھی آرڈیننس پہ آتے ہیں، اور آرڈیننس پہ آپ لایا ہے اور اس میں بھی کوئی وہ کلیئر نہیں ہے، اوپن ہے، اور جو ہے کہ اس کا شناخت قابل شناخت بھی ہو. ابھی اس کے رولز نہیں بنے. ابھی اگر اس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ بھی گیا اس کے حق میں، فرض کرے گورنمنٹ کے حق میں کہ یہ 226 کے تحت یہ لوگ کر سکتے ہیں، مطلب اس پہ آرڈیننس لاگو ہو سکتا ہے، تو ابھی اس کے رولز نہیں بنے تو پھر کس طرح ہوگا؟ کیونکہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس طریقہ کار ہے، اس میں 1 2 3 پرائرٹی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ میں ایز اے ایم پی کتنا ہاتھ ایک، جب مجھے ایک ووٹ دینا ہے ایک درجے کا تو مجھے اتنا ہاتھ کھڑا کرنا ہوگا، دوسرے درجے کے لیے اتنا، تیسرے کے لیے اتنا، کیا طریقہ ہوگا؟ تو میرے خیال میں یہ لوگ نہیں، وہ تو نعیمہ صاحبہ ابھی کنول شوذب صاحبہ سے جب یہ سوال کریں گے تو وہ آپ کو سمجھا دیں گی نا، وہ تو پوری طرح سمجھا دیں گی. چلیں میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد وہاں پہ سینٹ کے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے. وہیں پہ آج 3 ضمنی انتخابات بھی ہوئے ہیں، بلکہ ان کے رزلٹ ابھی بھی آ رہے ہیں، اور جو رزلٹس ابھی تک آ رہے ہیں حکومت اور اس کے اتحادیوں کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. 3 مختلف حلقوں کے اندر آج ضمنی انتخابات ہوئے اور اس وقت کاؤنٹنگ کا عمل بھی جاری ہے، لیکن اب تک جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں میں پہلے حلقوں کا بتا دوں. پی ایس 88 ملیر، پی ایس 43 سانگھڑ اور پی بی 20 پشین میں آج ضمنی انتخابات ہوئے ہیں. اور اب تک جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق جو اپوزیشن کی پارٹی ہیں یا پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والی پارٹیز ہیں وہ سبقت کے اندر ہیں، اور حکومت اور حکومتی اتحاد کے اندر جو پارٹیاں ہیں وہ اس وقت پیچھے نظر آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج سندھ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، وہ بھی اس الیکشن پروسیس کے اندر آئے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراض کیا اور ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے ان کو حلقے سے باہر لے جایا گیا. کنول شوذب صاحبہ، یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو دراصل میں عوام سپورٹ کر رہی ہے، اور آپ لوگوں کا جو بیانیہ ہے، اور آپ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب یہ تو سارے اپنے مال بچاؤ اور ابو بچاؤ مہم جو ان کی چل رہی ہے، وہ آپ لوگوں کے بیانیہ کے ساتھ نہیں چل رہے؟ منصور، پی ڈی ایم کے جو تینوں ممبران ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کافی سوالات اٹھائے ہیں. اگر مجھے اجازت دیں میں پہلے کوئکلی ان کو رسپونڈ کر لوں، پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آ جاتی ہوں. جی ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کا ذکر ہوا، اور آئی ایم ایف کا جیسے ہی ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی نااہلی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور میرے خیال میں بیرسٹر عامر صاحب اس پہ بات کر رہے تھے. یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ ذرا سا سن لیجئے. وہ تیزی سے گر رہے ہیں. 8 ارب ڈالر کی اس میں کمی آ گئی جب سے آئی ایم ایف پروگرام ختم ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ ریزرو جو کم ریزرو ہمارے پاس رہ گئے 10.7 بلین ڈالر رہ گئے اسٹیٹ بینک کے اس وقت، اس میں سے بھی 7 سے 8 ارب ڈالر اس وقت جو ہے وہ شارٹ ٹرم کمرشل بورنگ ہے. ہم تو اتنے انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر آ چکے ہیں کہ دی ٹائٹینک از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ. اسد صاحب نے ایک دم صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے سر، ایٹ اے سچویشن وچ از آف سم کنسرن اور پرہیپس مور دین سم کنسرن کہ ہر ریزروز ہیو ناٹ بین at the level they were last year. They have gone down, and the current account deficit is a serious problem. I've mentioned this before in the House. Hopefully we will avoid that iceberg that you refer to. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کنول صاحبہ آپ کس چیز کا ذکر کر رہی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے، اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ 5 مئی کو یہ انہوں نے بیان دیا اور ایڈمٹ کیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ چکا ہوا ہے، اور آئی ایم ایف کے جب سے ہم اس سے نکلے تھے، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک جگہ بیان دیا ہوا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں جائیں گے تو اس ملک کی اکانومی نہیں چل سکتی. اور ابھی آپ نے کچھ 1-2 دن سے آپ ہمارے لیڈنگ اکانومسٹ ہیں اشفاق صاحب ہیں، ان کی آپ بات سن رہے ہوں گے کہ کس قسم کا انہوں نے اکانومی چلائی. تو یہ کمنگ فرام دی ہارسز ماؤتھ، میں نے اپنی ایکسپلینیشن اور میں کوئی بھی نہیں دوں گی. مفتاح اسماعیل صاحب خود کنفیس کر رہے ہیں اسمبلی کے فلور پہ، آپ کہیں گے میں آپ کو یہ کلپ بھیج دیتی ہوں. جہاں تک نعیمہ صاحبہ نے کہا کہ جناب ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہمیں واقعی کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ آپ کے ساتھ جو 2 کلیگز بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، ان کے دونوں کے قائدین نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا 23ویں شق دی تھی 2006 میں. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ آل ووٹس فار دا سینٹ اینڈ انڈائریکٹ سیٹس ول بی بائی اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ، اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ. کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو نکالا ہی ہوگا نا. ایسے تو نہیں آپ نے، آئین اس وقت بھی یہی تھا
یہی 226 چیک موجود تھی جو آئین کا ہے جس کے تحت جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کیا جاتا ہے, اور اسی آئین میں ترمیم ہوئی بعد میں, یا اس کا جو ڈیفینیشن ہے یا میں آ گیا, ذرا میرے سوال پہ آ جائیے پلیز. جی میں 1 منٹ دیجیے گا, میں نے بڑی لمبی تقریریں سنی, مجھے 1 منٹ صرف دیں. لوکل گورنمنٹ کا الیکشن چینج کیا گیا تھا, سندھ نے اس کے اوپر اعتراض اٹھائے تھے, سپریم کورٹ نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور اوپن ہی بیلٹ ہوتا ہے. تو اگر 15 سالوں میں اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ 31 مئی 2018 کو ان کی حکومت گئی ہے رومینہ صاحبہ کی, اور اگر انہوں نے کوئی ٹرانسپیرنسی اور ریفارم لانا ہوتا نا الیکشن پروسیس میں, تو یہ شک انہوں نے 2006 میں لکھ کے رکھی ہوئی ہے جس کو انہوں نے تعویذ بنا کے رکھا ہے, عمل بالکل نہیں کیا. عمل صرف اتنا کیا کہ تیسری دفعہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا. اچھا اب آپ جہاں تک ضمنی الیکشن کی بات کر رہی ہیں, تو ابھی تو ریزلٹس آ رہے ہیں, آنے دیجئے. میں نہیں سمجھتی کہ ضمنی الیکشن کو, اور خاص طور پہ جو سندھ کے اندر الیکشن ہو رہا ہو جس میں سارا دن مارا ماری کی گئی ہو, میرے پاس ویڈیوز میں بھیجتی ہوں, ہماری جو ویمن ونگ کی خواتین جاتی رہی ہیں جن کو ہراساں کیا گیا, اور حلیم عادل شیخ صاحب کی تو گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, شاید آپ تک وہ فوٹیج پہنچی نہیں ہے, ہمارے پاس موجود ہے. اور جس طریقے سے ان کو لے جایا گیا ہے اور ان کے اوپر FIRیں کاٹی جا رہی ہیں, ماشاءاللہ پتہ لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت اس وقت بہت زبردست پارٹیسپیشن کر رہی ہے PDM کے بہاف پہ. تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ سندھ حکومت نے بہترین پرفارم کیا ہے سندھ کے ضمنی الیکشنز میں, اور بڑا اچھا کارنامے انجام دیے کہ آپ روایتی طریقے سے الیکشن جیت رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ویسے کنول صاحبہ کیا ممبر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ الیکشن پروسیس کے بیچ میں جا سکتا ہے؟ قانونی طور پر پوچھ رہا ہوں. اگر مراد علی شاہ جو چیف منسٹر ہے وہ PDM کے جلسے جا کے لیڈ کر سکتے ہیں اور سندھ کے ریسورسز لگا سکتے ہیں, اور سندھ میں جو بیچاری بچی کچی ایمبولنسز ہیں ان کو ان کے ممبران جا کے, ان کے کارکن جا کے وہاں کے MS کو تھپڑ مار کے وہ پچھلے جلسوں میں لے جا سکتے, اور وہ فوٹیج میرے خیال میں نفیسہ شاہ صاحبہ نے ٹویٹ بھی کی تھی. تو پھر آپ حلیم عادل شیخ صاحب کے کو منع تو نہیں ہے کہ وہ وہاں چلے جائیں اور پتہ کر لیں, اور باقی ہمارے جو ورکرز تھے جو اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہے لیکن پارٹی کی ورکر خواتین ہیں, وہ جائیں اور ان کے کارکن ان کو ہراساں کریں, گالی گلوچ کریں اور ان کی گاڑیوں پہ اٹیک کریں, تو انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈسپلن رکھنا چاہیے. ویسے بھی جمہوریت کی علمبردار جماعتوں کے بیانات تو بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں, لیکن عمل کا ٹائم جب آتا ہے اس وقت تو پھر یہ کچھ اور ہی دیکھنے میں. اور کنول صاحب جلدی سے جو پشین کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ تو آپ لوگوں کی اپنی حکومت ہے, وہاں پہ بھی JUIFA لیڈ کر رہی ہے. دیکھیں اچھی بات ہے لیڈ کری, میں اس کو فالو نہیں کر رہی کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے آفس سے نکلی تھی, اور جی تو میں اب جا کے چیک کروں گی. اگر پشین سے JUIF جیتی ہے تو بہت مبارکباد ان کے لیے, ہم تو ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے ہماری, اور یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حکومت وہاں پہ اپنے ریسورسز یا کوئی مینوپولیشن نہیں کرتی. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور اس میں اگر آپ کی اپوزیشن جیت رہی ہے تو اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت اپنا کوئی انفلوئنس یوز نہیں کر رہی, نہ حکومتی مشینری بیچ میں آ رہی. رومینہ صاحبہ بڑی کنول صاحبہ نے بڑے موقع کے اوپر کلپ ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا جس میں مفتاح اسماعیل صاحب نے خود کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور IMF کے پاس کیوں جانا پڑا, اس وجہ سے جانا پڑا. آج ناظرین یہ خبر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ IMF کے ساتھ جو پروگرام پاکستان کا چل رہا تھا وہ اب دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا ہے, اور IMF جو ہے وہ پاکستان کو مزید قرضہ بھی دے گا, اور جو مشکلات آ رہی تھی پاکستان کی اکانومی کو وہ بھی حل کر لی. رومینہ صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے سب سے پہلی بات جو سی وہ یہ کہ ہم نے تو کبھی بھی یہ دعوے نہیں کیے تھے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے ورنہ ہم خودکشیاں کر لیں گے. تو وہ تو خودکشی بھی نہیں ہوئی, نہ خودکشاں ہوئے, پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں ہوئے, کیونکہ ان کے لیے یو ٹرن جو ہے واجب ہے. ہم لوگوں نے تو کبھی ایسے دعوے نہیں کیے, اور چلے اگر ہم غلط ہیں جیسے کہ بقول ان لوگوں کے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے, تو یہ تو پورے کے پورے ہارسز ماؤتھ کی بات کر رہی ہے. تو یہ تو بڑے بڑے جو کیا کہنا چاہیے لیجنڈ لے کر آئے تھے کہ جی اکانومی کو وہ بوسٹ کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا. انہوں نے تو خود اپنے اسد عمر صاحب کے اوپر بھی ان کو یقین نہیں آیا, ان کو بھی چینج کر دیا. بہرحال ان کو لے کے کئی اور لوگوں کو آنا پڑا, تو میرے خیال میں ان چیزوں کے اوپر بھی ضرور بات کرنی چاہیے. I didn't interrupt, please Kamal don't interrupt me, thank you. دوسری بات انہوں نے جو ان سے کہی نا, ہمیں باتیں کرتے ہیں, تو ہم لوگوں نے تو اس قسم کی حرکتیں نہیں کی تھی. پیٹرول سے لے کے آٹا اور آٹے سے لے کے کفن
तक अब तो महंगा हो गया है, बाकी पीछे रह क्या गया हुआ है। और हर चीज के ऊपर जब भी आपको 2.5 साल में आपने कौन सी चीज को सुधारा है? सवाए बातें करने के, सवाए झूठ बोलने के, सवाए बदतमीजी करने वाले लोगों को आप उठाते हैं। कहां गया वो दावा जहां पे आमिर कियानी साहब का इन्होंने सारा चेक करना था और उसके बाद वो बैतुल माल में जाना था? मीना साहिबा, आज असद उमर साहब की आप ट्वीट्स उठा के देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ गई हैं, गाड़ियों की कंपनियां नई नई पाकिस्तान में आ रही हैं, ये सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो कहते हैं कि वहां पे नौकरियां हैं, लोग नहीं मिल रहे जी वहां बिल्कुल, वो जैसे 50 करोड़ घर बनने थे, 50 और पता नहीं क्या क्या कुछ बनना था। और एक और बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं, वाज़ेह बता दूं इनको, कि इन्होंने कहा कि तवीज़ बना के हम पहने, तो धागों और तवीज़ों पे ये चलते हैं, हम लोग नहीं। हमारा जिस पे ईमान है उसी पे नाम धागों तवीज़ों की बना की चीज़ें लेते हैं, और ना ही हम किसी डिक्टेटर से डिक्टेशन लेते हैं। हम लोग जिस तरह से चलते थे, गलतियां सबसे होती रही हैं। इन्होंने जो मफरूज़े बना के, और जो मैं आई डिडंट इंटरप्ट, सो प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। नहीं, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो मैं भी फिर आपको बोलने नहीं दूंगी। तो फिर आई विल डेफिनेटली इंटरप्ट। आई थिंक यू शुड प्लीज शाउट व्हाटएवर, आई डोंट केयर व्हाट यू आर टॉकिंग, बट मैं जो अपना मौका करूंगी, यही प्रॉब्लम है कि आप लोग किसी के मौक़िफ़ को सुन ही नहीं सकते। इसको पॉलिटिकल डिबेट रहने दीजिए, below the belt जाएगी तो you are liars पछताना and this is पड़ेगा। your identity. I am so sorry, this is what you are. Thank you. अच्छा चले, मैं नाज़रीन गुस्सा ठंडा करने की करता हूँ, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ ताकि दोनों ख़वातीन जरा थोड़ा सा रिलैक्स कर जाएं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीडीएम की तहरीक ने अभी दोबारा चलना शुरू करना है सेनेट के इलेक्शंस के बाद। ज़ाहिर बात है, इन्होंने 26 मार्च की डेट दी हुई है कि जिसके अंदर इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। लेकिन पिछले 1-2 दिन से एक अजीब सी बहस स्टार्ट हुई है, और वो है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, कि सुनने में आ रहा है कि वो बाहर जाना चाहती हैं। फवाद चौधरी साहब ने इस मामले में आज भी किया, जरा ट्वीट देख लीजिए। वो लिखते हैं कि मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं और इसके लिए बैकडोर राब्ते किए गए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। आप तहरीक का शौक पूरा करें, लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान में रहना होगा। फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे। रुमीना साहिबा, यहाँ पे पूरी कौम को पीडीएम ने जो है वो एहतजाज पे लगाया हुआ है, मरियम नवाज साहिबा बाहर जाना चाह रही। मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब ना बेचारे पिंग पोंग बॉल बने रहते हैं, कभी इस मिनिस्ट्री कभी इस मिनिस्ट्री, तो इसलिए उनका दिमाग भी शायद इसी तरह हवाओं में उड़ता रहता है। तो उनको इल्हाम कोई हो रहा होगा, शायद साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, तो कोई चीज़ एलियंस ने उनको दी होगी। ऐसा ना तो कभी था। जैसे ये वही बात है जिस तरह ये पहले रोना रोते थे कि हमें एनआरओ चाहिए, जो कि ना कभी किसी ने मांगा ना किसी ने इनसे कहा। बेचारे सारा टाइम ये आज तक ये नहीं साबित कर सके कि वो कौन लोग थे। तो इसी तरह मरियम बीबी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनकी बुखलाहट, इनका खौफ और इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, लिहाजा उस शिकस्त को बेचारे इस तरह से कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई तो फिर दिखाते क्यों नहीं। आप देखें शेख रशीद साहब ने क्या कहा, उन्होंने कल, मरियम बीबी ने कल जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब रैली पे जाने से पहले वजीराबाद, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ना मैं इस हुकूमत से ना मुझे चाहिए, मेरी सर्जरी होनी है, लेकिन मुझे तो नहीं कहेंगे ना आप लोग, बैकडोरी बात हो। ऐसी मेरी बात सुने, जिस तरह से मोहतरमा कह रही हैं, ये लोग तो सोशल मीडिया आइकॉन बने फिरते हैं ना, तो ऐसी कोई बात हो तो इनसे आप तवक्को करते हैं कि ये कोई चीज छुपाई है तो फटाफट यूं ले रहे हैं। नईमा किश्वर साहिबा, तो कहेंगे ना। नईमा किश्वर साहिबा, एक और जो इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है वो ये बात भी है कि पीडीएम, क्योंकि सरबराही इस वक्त आप लोगों के पास है, मौलाना फजल रहमान साहब के पास है, पीडीएम ने अपने जलसे भी कैंसिल कर दिए जो इस महीने आप लोगों ने करने थे। ये क्या हो रहा है? क्या पीडीएम की तहरीक जो है वो ठंडी पड़ रही है? पहले मंसूर, मैं तो ये साहब आपको ये बता दूं कि जो पेशीन की सीट है वो हम 2/3 अक्सरियत से जीत गए हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल में एक कैंडिडेट की तो जमानत भी जब्त हो चुकी है। तो ये तो पीडीएम की, इसको मैं क्रेडिट दूंगी कि ये पीडीएम की कामयाबी है। हमारा जो कैंडिडेट है अजीजुल्लाह आगा साहब, वो इस नशिस्त को जीत चुके हैं। और जहाँ तक हमारे आप वो कह रहे हैं कि हमारे जो एहतजाजी तहरीर वो थी, जो कुछ 2 एहतजाज थे जो एक क्वेटा में थे, वो इस वजह से मंसूब हुई कि हमें सेनेट की इलेक्शन की तैयारी करनी थी, और दूसरा फिर 26 मार्च को जो मार्च का ऐलान हुआ है उसके लिए तैयारी करनी थी। तो वो उस वजह से, चूँकि वो 26 मार्च का अनाउंस हुआ तो उसके लिए तैयारी करने के लिए फोकस करना था, तो उस वजह से मंसूब हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और आज शेख रशीद साहब ने खुद उसको डिनाई किया है जो मरियम साहिबा के बारे में है। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। जो शोज़फ साहिबा ने बात की, जो उन्होंने क्लिप सुनाई, तो मेरे ख्याल में ये क्लिप इनको जो अपना कैंडिडेट है
حفیظ شیخ صاحب وہ ان کو سنانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اکانومی ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، تو وہی تھے ان سب کے کرتا درتا. جب مشرف کا دور تھا وہ بھی تھا، جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو وہ تھا، جب ان کا دور ہے تو وہی ہے. آج ماشاءاللہ ان کو سینٹ کا کینڈیڈیٹ بنا ہے. اگر گیلانی صاحب پہ سب کے اعتراضات ہیں تو حفیظ شیخ صاحب تو اس کا وہ میرے خیال میں بڑے اچھے بندے ہیں، ان کے جو ابھی کینڈیڈیٹ بھی بنے ہیں. تو میرے خیال میں اکانومی کو ان کو وہ بتا دے، یہ کلپ بھی ان کو سنا دے کہ کیوں یہ ہم اس حالت میں ہماری معیشت آ چکی ہے، تو ایک بہتر ہوگا. اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن میں کہ ان کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے شک میں ہے، تو اس میں ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس پہ کام نہیں ہوا. لیکن یہ ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ الیکشن ریفارم 2017 ہم سب نے مل کے کی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور اس وقت ہم کر رہے تھے، لیکن ان کی پارٹی اس پہ بیک آؤٹ کر چکی تھی. ورنہ اس وقت ہم بہت حد تک اس پہ ایگری ہو چکے تھے. اس کی میں خود ممبر تھی اس 2017 میں ذرا کلیئر نعیمہ صاحبہ، 2017 میں آپ فرما رہی ہیں کہ یہ جو اوپن بیلٹ کا معاملہ ہے یہ آپ لوگ پرپوز کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کھچ گئی تھی بیچ میں سے؟ بیک آؤٹ کیا تھا یہ لوگ خود بھی ایگری کر چکے تھے، کیونکہ اس وقت میں بھی اس کی ممبر تھی، شری مزاری صاحبہ تھی، ہمارے ساتھ ڈاکٹر الوی صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب، ہم اس کمیٹی کے ممبر تھے. لیکن اوپن بیلٹ پہ نہیں تھا. ہم اس پہ متناسب نمائندگی، بہت سارے آپشن ہمارے پاس تھے کہ کس پہ جانا چاہیے تھا. لیکن اس وقت چونکہ ہم نے جو دوسرا جو بل تھا وہ تو ہم نے کر لیا، لیکن جو آئینی امینڈمنٹ تھے جو الیکشن ریفارم کے حوالے سے تھے، افسوس کے ساتھ کہ اس کو اتنا متنازع بنایا گیا کہ ہم نے وہ آئینی امینڈمنٹ جتنے بھی تھے وہ ہم نہ کر سکے. لیکن اس کمیٹی میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کر چکے تھے، اور ہم کرنے والے تھے کہ کس طرح ہم نے جو سینٹ الیکشن ہے اس کو کرپشن سے پاس چاہ رہی ہوں، ایک منٹ دیجیے گا پلیز. جی میں آتا ہوں. وہ کرنا ہے. لیکن یہ لوگ پھر اس میں ایگری نہ کر، انہوں نے اس سے واک آؤٹ کر گئے کہ انہوں نے کہا کہ بس ہم اس کو نہیں کریں گے، اور بہانے شروع کیے کہ یہ چیزیں وہ چیزیں، تو بہت ساری اس میں پھر. تو بیرسٹر صاحب جی میں آ رہا ہوں جی. منصور ایک منٹ ذرا رسپانس لے لیں، کیونکہ پھر 3 لوگوں کے بعد آپ ٹائم دیں گے تو بات ختم ہو کنول صاحبہ میں ساری پارٹیز کو ٹائم دینا، پیپلز پارٹی سے میں جلدی سے سوال کروں پھر میں آتا ہوں. یہ بیرسٹر صاحب تو پھر بڑا اچھا موقع ہے. پاکستان اس وقت پاکستان تحریک انصاف خود کہہ رہی ہے کہ یہ کام کر لیں، آپ لوگوں کی تو ول پہلے سے موجود ہے، تو کر دیں، اس کو ختم کریں. بات دیکھیں یہ صرف ایک شک کی ضرورت نہیں ہے، الیکٹورل ریفارمز پورے کی پوری ہیں، پوری ایک جامع وہ ریفارمز ہیں. یہ ایک صرف سینٹ کے الیکشنز کے لیے کیوں کر دیں جی؟ ایک منٹ نعیمہ صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، پھر میں دوبارہ سنتا ہوں کہ آپ کیا فرما رہی ہیں. یہ پورا پیکیج ہے، یہ صرف نہیں ہے کہ صرف فیصل واڑہ کے لیے. میں کہہ رہا ہوں جی آپ کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ ٹوٹل جو پورا ایک ہے پیکیج اسی طرح ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے لے کے آئے ہیں، قانون سازی اس طرح نہیں ہوتی. قانون سازی کا ایک طریقہ کار ہے. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر ایک ماحول بنانا ہوتا ہے بڑا کارڈیل قسم کا، لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کا. ہاسٹیلیٹی کے ساتھ تو پارلیمنٹ نہیں نہ چلتی. وزیر اعظم کی مطلب ریکویسٹ کریے جب مہربانی پارلیمنٹ ایک چیز آ رہی ہے ختم کریں اس کو. کیا فارمیلٹیز کریں؟ پارلیمنٹ کو وزیر اعظم پارلیمنٹ سمجھے، پارلیمنٹ میں آ کے کھڑا ہو. پلیز پارلیمنٹ کو عزت ہمیں نہیں کہے، پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے، پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں پہ تالے نہ لگائے، پارلیمنٹ کو بے وقار نہ کرے. اب اس سے بڑی بے وقاری کیا ہے کہ ایک ڈائریکٹ الیکشن سے آیا ہے فیصل واؤڈا MNA بن کے، اب وہ انڈائریکٹ الیکشن سے پھر کچھ بننا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے MNA ہونے پہ، اور آپ کو ابھی کچھ اور بننا ہے. اس کا آپ کی ذات اہم ہے، سسٹم اہم نہیں ہے، کوئی ادارہ اہم نہیں ہے. دوسری بات دیکھیں، جب تک ابھی انہوں نے IMF کی بڑی باتیں کی، IMF کا یہ کوئی کلپ سنانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. میں بھی 10 کلپ سنا دوں گا، فیکچوئل ہے، میں بھی فیکچولی بتاؤں گا، میں تو کوئی ایسی بات نہیں بتاؤں گا. ہم لوگوں نے تو IMF کے خلاف کوئی تقریر پہلے نہیں کی حکومت میں آنے سے پہلے. ہم جانتے تھے اور ہمارے منشور میں تھا 2008 میں کہ ہم آئیں گے تو IMF کی طرف جانا پڑے گا، لیکن ہم ان کی ظالمانہ پالیسیز کو لاگو نہیں کریں گے عوام کے لیے. اور وہ ہم نے کیا، تنخواہوں میں اضافہ کر کے ان کی مخالفت کی، پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، مہنگائی کے اندر اضافہ نہیں کیا، ہم نے یہ کیا. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ IMF کے نمائندوں کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بناتے ہیں، آپ انہیں ساری سیٹیں دیتے ہیں، ان کی پالیسیز چلتی ہیں. آج ملک کی اکانومی، منصور بھائی، ہم افغانستان سے پیچھے چلے گئے ہیں.
ہمارا گروتھ ریٹ ان سے بہت پیچھے وہ آپ قصوروار ہیں، پاکستان نہیں، ہمارے دور میں تو نہیں تھا، آپ دونوں قصوروار ہیں، ہمارے دور میں تو نہیں تھا، ہمارے دور میں تو بہترین اشاریے معیشت کے آئے ہیں، ان کے دور میں تھا، ہوا ہے، کہہ دیں ان کے دور میں تھا، لیکن ان کے دور میں اگر ترقی کی شرح 5% تھی تو آج تو منفی میں ہے، آج ہم افغانستان سے پیچھے ہیں، اور دوسرا ملک جو ہے اب بنگلہ دیش جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے، جس کی کرنسی کو ہم ٹکا کہتے تھے، آج وہ ٹکا آپ سے دگنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے معاملے کے اوپر جائیں، اس طرح کلپ سنانے سے، یہ کلپ پہ چلنے، یہ ٹوٹے جوڑ جوڑ کے حکومت بنی ہے، ٹوٹے جوڑ جوڑ کے کلپ بناتے ہیں اور پھر ان ٹوٹوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، کبھی یہ خود ہی پیسے تقسیم کرتے ہیں، خود ہی کیمرہ پکڑتے ہیں، خود ہی بلاتے ہیں، ان کا اپنا گھر ہوتا ہے، وہاں پہ فلم بنتی ہے، پھر یہ آ کے اخلاق کے ہمیں لیکچر دیتے ہیں، دیکھیں جی آپ پابندی لگا دیں، لوگوں کے ضمیر خریدے، بھئی آپ نے ضمیر خریدے 14 لوگوں کے، آپ نے سنجرانی صاحب کو بنایا، آئین کے تحت عدم اعتماد کے ووٹ کے اوپر یا اعتماد کے ووٹ کے اوپر کوئی ممبر اپنی پارٹی کے علاوہ ووٹ نہیں کر سکتا، اس وقت آپ نے 14 لوگوں کو خرید کے آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی، آج آئینی حق ہے، آج آئینی، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے 14 لوگ خریدے، آپ کے پاس تو کوئی ثبوت، خود انہوں نے دکھا دیا نا، کیا دکھا دیا؟ اچھا وہ جنہوں نے کیا انہوں نے نکال دیا ان کو، آپ کے 14 کی کوئی ڈیٹیل ثبوت نہیں کی ہے، ضرورت ہے، یہ سورج نکلا اس کے لیے آپ کو ثبوت کی ضرورت ہے، آپ کے پارٹی میں اگر ویکنس ہے، آپ کی پارٹی میں پرابلم ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ کام پارٹی کا تو علیحدہ ہے، یہ کام الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ممبرز جب پہلے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اکثریت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ووٹ نکلتے ہیں تو 14 غائب ہو جاتے ہیں، تو بیرسٹر صاحب آپ جاتے ہیں نا الیکشن کمیشن، انہوں نے جانا ہے، آپ الیکشن کمیشن جاتے ہیں، بھائی الیکشن کمیشن کو بہت ساری چیزوں کو خود دیکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں پارٹیز کے اب آخری بریک کے بعد کنول شوزف صاحبہ اس بات کا جواب دینا چاہیں گی، آتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک، بات ہو رہی تھی سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے اور جو ضمنی انتخابات اس وقت جاری ہیں اس حوالے سے، اور یہ کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ آ کے لیجسلیشن کرنی ہے تو پورا پیکج لے کر آئیے، بات کریں، بات کرنے سے ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے بیچ میں بات کی کہ کیا پلیز کہہ دیں، پلیز کہنے سے شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ کنول شوزف صاحبہ اگر آپ لوگ پلیز کہہ دیں تو شاید یہ اپوزیشن پارٹیاں مان جائیں۔ منصور اب مجھے ذرا موقع دیجیے گا، یہ ساری پی ڈی ایم کو آپ نے اچھا خاصا تقریریں کرا لی ہیں، میں جواب دے دوں۔ جی بالکل، دیکھیں نعیمہ صاحبہ سے سٹارٹ کر لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی بیچ میں سے چلی گئی تھی، ہم تو بالکل ریڈی بیٹھے تھے۔ 2017 میں نے پہلے بھی بیان کیا، 31 مئی تک ان کی جو بیٹھی ہیں رومینہ خورشید عالم صاحبہ، ان کی 2/3 میجورٹی تھی، ان کو کسی 30 یا 32 ووٹوں کی ضرورت نہیں تھی کسی بھی لیجسلیشن کے لیے، اور جب یہ لیجسلیشن کرتے تھے نا اپنی مرضی کی تو پھر یہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے۔ اگر انہوں نے یہ چارٹر سائن کیا ہوا تھا اور ان کی نیتیں ٹھیک ہوتی اور ٹرانسفارم کرنا ہوتا یا ٹرانسپیرنسی لانی ہوتی تو یہ کر دیتے۔ دوسری بات یہ کہ ایکٹ 2017 جو ہے وہ اس وقت پاس کیا تھا، الیکشن ایکٹ، اور اس میں ساری پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور وہ ایکٹ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، جس کی انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ کو یہ بھیجا گیا ہے سارا معاملہ کہ کس طرح سے الیکشن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 2015 کا کلپ ہے جو بقول میرے بھائی کے کہ جناب یہ خود ہی بناتے نہیں، ہم نہیں بناتے ہیں، میڈیا آپ لوگ بناتے ہیں، منصور صاحب کی جو سائٹ پر کھڑے ہوئے لوگ ہیں یہ بناتے ہیں، کہ 2015 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مسلم لیگ نون کی اس انیشیٹو کو، جب انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے جو پروسیس ہے اس کو اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ سے کرنا چاہتے ہیں، اس کو انڈورس کیا۔ 2019 میں احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ اب ہم نے کنسنسس ڈیولپ کر لیا اپوزیشن نے، ہم اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ سے لائیں گے۔ تو جناب اگر آپ نے اتنے عرصے سے 15 سالوں سے آپ سے تیاری کیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کی نیت ہوگی تو جس طرح فیٹف کی جب ہم نے لیجسلیشن اور جب ہو رہا تھا سارا کچھ تو اس میں 80% ڈیلیبریشن جب ہو رہی تھی تو ان کی باتیں مانی گئی تھیں، اور یہ آن ریکارڈ ہے۔ شہری رحمان صاحبہ نے کھڑے ہو کے کہا محسن رانجھا نے کہ حکومت نے ہماری بات مانی ہے، ڈیڈ لاک آیا تھا، یہ جب پرپوزڈ امینڈمنٹس یہ دے کر گئے تھے پیپلز پارٹی نون لیگ جو یہ فرما رہی تھی رومینہ کہ ہمیں این آر او چاہیے، یہ ساری شکیں موجود ہیں، آپ کہیں گے تو میں شیئر کر دیتی ہوں، وہاں پہ ڈیڈ لاک آیا تھا، ورنہ ان کے ساتھ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اسپیکر آفس تک ان کی زبان اور ہوتی ہے اور باہر آ کے یہ نواز شریف صاحب کی اور مریم بی بی کی زبان بولتے ہیں کہ لندن تو کیا ہماری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں، اور پھر آپ کے ہی سامنے انہوں نے کہا کہ میری کم از کم 1 ارب روپے کی پاکستان میں جائیدادیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ ووٹ خریدنے کی بات، کل یا پرسوں ان کے صوبائی وزیر ہیں تیمور تالپور صاحب اپنی صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے خود بیان دیا، اور وہ بھی کلپ میں نے یہاں پی ٹی آئی نے نہیں بنایا، آپ لوگوں نے بنایا ہوا، میرے پاس موجود ہے، اور آپ کے ایک کولیگ ہیں شہزاد اقبال صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے،
انہوں نے مانا ہے کہ ہم نے ووٹ خریدے تھے اور 91 ہمارے جو ممبران تھے صوبہ سندھ کی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ انہوں نے 10 سینٹ کی سیٹیں جیت لی. زرداری صاحب کا بارہا بیان ہے کہ اب ہم آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دیں گے، آپ نے سنا ہوگا. 6 ممبر کے پی کے ساتھ انہوں نے 2 سینٹ کی سیٹیں بہرامند تنگی صاحب اور جو روبینہ کیا نام ہے خالد صاحبہ، ان کو سینیٹر بنوا دیا. تو آپ لوگوں کو خود کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے کبھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے؟ یہ منڈیاں کھلی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ جناب اپنی مرضی سے مینوپولیشن کر لیں، ووٹ پیسہ لگا دیں اور لوگوں کے ضمیر خرید لیں. آپ سے ہی سوال، یہ اسی پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہی ہیں جس کے ساتھ مل کے سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی سینٹ چیئرمین بنایا گیا تھا؟ جی یہ اسی پیپلز پارٹی نے جس نے مل کے ہمارے ساتھ چیئرمین اور سینٹ وہ جو ڈپٹی چیئرمین لے کر آئے اور اس کو کنسنسس ڈیولپ کیا، اور انہوں نے ہی بعد میں اس کے خلاف لے کر آ گئے نو کانفیڈنس. اور جب ان کو لوگ ووٹ ڈال دیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ضمیر جاگ گئے تھے، بڑا کچھ ہو گیا تھا. ضمیر تو لوگوں کے آپ کو شاید یاد ہوگا فیٹف میں بھی جاگے تھے، بجٹ کے دنوں میں بھی جاگا کرتے ہیں. آپ کے لوگوں کے ضمیر اکثر جاگ جایا کرتے ہیں. تو آپ یہ خرید و فروخت کی منڈیاں بند کر دیں، بہتر ہو جائے گا کہ کسی کے اوپر بھی الزام آنے کی اس گنجائش ہی نہیں رہے گی. جب بیرسٹر صاحب جواب دینا چاہے جلدی سے مجھے آگے جائیں جلدی سے. نہیں ایک منٹ مجھے ذرا پلیز، میں نے بہت آرام سے سنا، مجھے ایک منٹ بات پوری کرنے تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. لیکن آج کے وقت اگر کوئی ممبر ووٹ اپنی پارٹی کے خلاف دیتا ہے تو آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. میں بڑا قانونی اور ایک بات دیکھیں، پی ڈی ایم کا اتنا بڑا قدم ہم نے اٹھایا ہے. آج کمل صاحبہ کی باری، کمل صاحبہ ذرا بات، سینٹ میں دیں گے یہ ہمارا کمل صاحبہ یہ اب آپ غلط حرکت کر رہے ہیں. میں نے چپ کر کے سنا، میری بات پوری. جی کمل صاحبہ آپ بولیے. جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر آپ اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ پہ آ جائیں گے اور ساتھ آئین کی 14ویں جو ترمیم کی تھی نواز شریف صاحب نے 1997 اس کو اپلائی کریں گے تو آپ ان ساری چیزوں پہ جو مورل کرپشن اور فلور کراسنگ کے جو آپ نے ذکر کیا، میں ذرا اچھا آگے نعیمہ کشور صاحبہ، نعیمہ کشور صاحبہ سن لیں. نہیں ایک منٹ کمل صاحبہ کافی ٹائم ہو گیا. نعیمہ کشور صاحبہ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ذرا سن لیجئے استعفے کہاں گئے سارے؟ نعیمہ کشور صاحبہ ایک منٹ جی، ایک منٹ نعیمہ کشور صاحبہ جی. یہ کنول شوزف صاحبہ صرف اتنا بتا دیں یہ اوپن آئیڈینٹیبل کس کو کہتے ہیں؟ کنول شوزف صاحبہ کس کو کہتے ہیں جی؟ آپ بتا دینا جی. آپ نے مجھے کہا کہ فرسٹ پرائیورٹی، سیکنڈ پرائیورٹی، تھرڈ پرائیورٹی، اس میں اگر آپ لوگوں نے ڈیلیبریشنز کی ہوئی ہے اور آپ ایکسپیرینس جماعتوں نے سارا فریم ورک بنایا ہوا ہے تو وہ برائے مہربانی لے آئیے. یہ رٹی رٹائی باتیں نہیں مجھے پتا ہے توتے میں نہیں. رومینہ صاحبہ آپ ماشاءاللہ بڑی سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشین خود کو مانتی ہیں. دوسری ٹرم میں آپ کے تو جو محترم نواز شریف انہوں نے سائن کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی جمہوریت کی بہت شکریہ کنول صاحبہ، رومینہ خورشید صاحبہ، بیرسٹر عامر حسن صاحب اور نعیمہ کشور صاحبہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ایکسپریس ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.